सोशल मीडिया पर आजकल एक यलगार सुनाई देती है कि सेक्युलरिज्म तो दर हकीकत एक वेस्टर्न, एक कॉलोनियल, एक ओरिएंटलिस्ट प्रोजेक्ट है। इसको मनसूख कर देना चाहिए। हस्बे मामूल सोशल मीडिया पे जिस तरह गुफ्तगू होती है तो उसमें गाली गलौज ज़्यादा होता है और बातचीत कम होती है। मगर आइए देखते हैं कि वो ऐसे कौन से स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जिनकी बात को हम संजीदा ले सकते हैं और जो सेक्युलरिज्म पर तनकीद भी करते हैं। हमने ये देखा कि वेस्टर्न एकेडमी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लेकर तकरीबन 1970-80 तक आप कह सकते हैं कि सोशल साइंसेस पर वेस्टर्न एकेडमी में भी मार्क्सिज्म की एक किस्म की हेजेमनी कायम थी। अगर हेजेमनी नहीं कायम थी तो बहरहाल उसका एक कलीदी किरदार ज़रूर नज़र आता था। मगर 1960s में एक नया फ़लसफ़ा पैदा होना शुरू हुआ। उसको नया कहा जाता है, वैसे तो मेरे हिसाब में वो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को ही रीगर्जिटेट करता है, दोबारा से उनको ज़िंदा करता है। मगर बहरहाल देखते देखते 1970 और फिर फाइनली जाके 1980 की दिहाई में ये नुक्ता नज़र मुख्तलिफ सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स में फैलता चला गया। ह्यूमैनिटीज़, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह के अंदर फैलते फैलते अब ये सोशल साइंस के अंदर भी आ चुका है। इस नुक्ता नज़र को कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। और फ्रैंकली लेफ़्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की जो सोच है, यानी बाएं बाजू की जो सोच लोग रखते हैं, उसमें अब अक्सरियत मार्क्सिस्टों की नहीं है बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर पोस्ट मॉडर्निस्ट की है। इसी को आपने सुना होगा, वो कल्चर भी कहा जाता है। LGBT वगैरह के हवाले से भी ये बहुत एक्टिव नज़र आते हैं और ये मार्क्सिज्म पर अक्सर तनकीद करते थे कि मार्क्सिज्म आउट ऑफ डेट हो गया है, क्लास रिडक्शनिस्ट है, इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट है वगैरह वगैरह। थर्ड वर्ल्ड पर इसका इतलाक उस वक्त शुरू हुआ जब एडवर्ड सईद ने अपनी किताब लिखी ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म ने पूरा फ्रेमवर्क इस तरह से चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया कि अब पोस्ट मॉडर्न ख्यालात थर्ड वर्ल्ड पर और थर्ड वर्ल्ड के क्वेश्चन पर अप्लाई होने शुरू हुए। और जहाँ पे 1950, 60, 70 बल्कि उससे भी पहले एक एंटी इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करता था, तो अब उसकी जगह एक पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट होना शुरू हुआ। अगरचे शायद एडवर्ड सईद इससे मुकम्मल तौर पे इत्तफाक खुद ना करें, मगर ओरिएंटलिज्म ने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को जन्म दिया, इसमें कोई शक नहीं। दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये एंटी इंपीरियलिज्म क्या है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है। एंटी इंपीरियलिज्म बुनियादी तौर पे मार्क्सिज्म से अखज़ करदा एक नुक्ता नज़र था। और मार्क्सिज्म आप जानते हैं साइंस, रैशनैलिटी, सेक्युलरिज्म, एनलाइटनमेंट, मॉडर्निटी, इन तमाम चीज़ों पर बुनियाद रखता है। मार्क्सिज्म का अपना दावा है कि मार्क्सिज्म एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्क्सिज्म का अपना दावा है कि एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ को, वो रैशनैलिटी के आइडियाज़ को वो मज़ीद और आगे बढ़ाता है। मार्क्सिज्म का अपना दावा है कि वो मॉडर्न भी है और ये कि वो सेक्युलर भी है। मार्क्सिज्म जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे उसका इतलाक़ हुआ तो वहाँ पे उसका गोल ये था, उसका मिशन ये था कि वो मुआशी, समाजी, सियासी ढांचे जो साम्राज्य ने यानी इंपीरियलिज्म ने यूरोपियन कंट्रीज़ ने इम्पोज कर दिए थर्ड वर्ल्ड पर, और जिसके नतीजे में ये कॉलोनियल वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड है, तरक्की नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों को हटाना है। मगर यूरोप की जो साइंस है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की ज़रूरत है। यूरोपियन साइंस की मार्क्सिज्म मुखालफत नहीं करता था, ना डार्विनिज़म की मुखालफत, ना आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मुखालफत, ना किसी भी साइंटिफिक थ्योरी की मेथोडोलॉजिकल मुखालफत। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक साइंटिफिक थ्योरी ज़्यादा मार्क्सिस्टों में मकबूल हो या दूसरी ज़्यादा मकबूल हो, मगर बेसिकली तमाम मार्क्सिस्ट साइंस को कबूल करते थे और ये कहते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि यूरोप ने जो साइंस में तरक्की की है वो मुसलमान मुल्कों के अंदर, वो हिंदुओं के अंदर, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर वगैरह, ईस्ट एशिया के अंदर हर जगह फैलनी चाहिए। अब मार्क्सिज्म का इतलाक़ जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हुआ तो उसके नतीजे में नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल शुरू हुई, जिस तरह की हमने चाइना में देखी, माओ ज़ेडुंग की स्ट्रगल वियतनाम में, अंगोला में, क्यूबा में, मोज़म्बिक के अंदर। ये वो स्ट्रगल्स थी जिनका बेसिक मिशन ये था कि उन्होंने यूरोप की जो डोमिनेंस है, हेजेमनी है, उनका जो इक़्तिदार है तीसरी दुनिया पर, इसको तोड़ना है। कभी कभार तो ये इक़्तिदार बिल्कुल डायरेक्ट
تھا. مثال طور پہ ویتنام میں فرانس کی حکومت تھی, انگولا میں موزمبیق کی حکومت تھی, وغیرہ وغیرہ. اور کبھی کبھار یہ انڈائریکٹ رول ہوا کرتا تھا, جس طرح چین کے اندر بہت سارے وار لارڈز کے ساتھ جڑ کر یا کوامنتانگ کے ساتھ بھی ایک بعد کے پیریڈ کے اندر جڑ کر سامراج کی ایک گرفت تھی. ان چیزوں کو توڑنا تھا, اور مارکسسٹوں اور نیشنل لبریشن سٹرگل کا یہ کہنا تھا کہ ان چیزوں کو توڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پرانا لینڈڈ سسٹم ہے, جاگیرداری نظام ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن ہو یا فیوڈل موڈ آف پروڈکشن ہو, ان سب چیزوں کو توڑنا ہے. مارکسزم کا بہت بڑا انفلوئنس ہوا نہ صرف ان موومنٹ پہ جو ظاہری بات ہے مارکسسٹ تھیں, مگر ان موومنٹس پہ بھی جو مارکسسٹ نہیں تھیں, مگر بہرحال وہ یہ سمجھتی تھیں کہ سامراج کی گرپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز پر ٹوٹنی چاہیے. ان کو ہم کہیں گے نیشنلسٹ بورژوا اسٹرگل یا نیشنل بورژوا اسٹرگلس, یعنی کہ یہ اس سینس میں کمیونسٹ تو نہیں تھیں, مارکسسٹ بھی نہیں تھیں, مگر ایکچولی یہ پرو کیپٹلسٹ اسٹرگلس تھیں. مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیپٹلزم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی اسی صورت میں پھیل سکتا ہے جب سامراج کا اثر و رسوخ تیسری دنیا پر ختم ہوگا. تو اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں پین عرب نیشنلزم بھی پیدا ہوا, پین افریقن نیشنلزم بھی پیدا ہوا. اس پر, ان تحریکوں پر مارکسزم کا بہرحال بڑا گہرا اثر تھا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پوسٹ کلونیلزم کیا ہے. مارکسزم اور نیشنل لبریشن سٹرگلز تو آپ نے سمجھ لی امید ہے. پوسٹ کلونیلزم در حقیقت پوسٹ ماڈرنزم کا اطلاق تھا کلونیل یا تھرڈ ورلڈ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز کے کویسچن کے اوپر, کہ یہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ انڈر ڈیولپڈ کیوں ہیں, ان کے کیا حالات ہیں, کلونیلزم نے ان کے ساتھ کیا کیا. جب پوسٹ ماڈرن اور پوسٹ اسٹرکچرلسٹ خیالات ان سوالوں پر لاگو کیے گئے یا اس میتھڈولوجی کو استعمال کیا گیا ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے, تو اس کے نتیجے میں پوسٹ کلونیلزم پیدا ہوا. میں دلچسپ بات آپ کو پوسٹ کلونیلزم کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم کا جو بیسک گول, فوکس اور مشن ہے وہ یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ ریشنلٹی, انلائٹنمنٹ ماڈرنٹی پر سوالیہ نشان اٹھانا, اس کو کویسچن کرنا, اس کو چیلنج کرنا, اس کو انفیکٹ اس کی میتھولوجی کو غلط ثابت کرنا. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پوسٹ کلونیلزم کا جو مقصد تھا وہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا, اور وہ یہ تھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو انلائٹنمنٹ, ریشنلٹی, ماڈرنٹی, سیکولرزم, جو ظاہری بات ہے انلائٹنمنٹ کا حصہ ہے, اس کا جو اطلاق ہوا یا وہ جو چیز تھی وہ در حقیقت ایک قسم کا کلونیل پروجیکٹ تھا, اور اس کے بڑے برے اثرات ہوئے. میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں, اگرچہ تمام لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے, یہ میرا اوپینین ہے کہ انفیکٹ جو پوسٹ کلونیل سٹڈیز ہیں ان کا مین مشن اور گول یہی ہے آج بھی جو پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم کا ہے, کہ یعنی انہوں نے انلائٹنمنٹ خیالات پر تنقید کرنی ہے. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو وہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں سے بنیادی طور پہ وہ را مٹیریل, وہ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ انلائٹنمنٹ پر تنقید کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلونیلزم از اونلی دا مٹیریل فار دا کرٹیک آف دی انلائٹنمنٹ ان پوسٹ کلونیل اسٹڈیز, جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, تو اسی سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے, یا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے کہ انفیکٹ پوسٹ کلونیل سٹڈیز بات تو گلوبل ساؤتھ کے بارے میں کرتے ہیں, مگر دا لوکس آف دیئر پریکسس از ناٹ دا گلوبل ساؤتھ. بڑی آئرونک بات رکھتی ہے کیونکہ ساری ان کی کتابیں انڈیا یا افریقہ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں ہوتی, مگر انفیکٹ ان کی انٹلیکچوئل پوزیشنیلٹی, توبہ توبہ اتنے مشکل الفاظ, فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہے, گلوبل نارتھ کے اندر ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جس ڈائلاگ میں وہ حصہ لے رہے ہیں, جس ڈسکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں, در حقیقت وہ ڈسکشن ایک ایسی ڈسکشن ہے جو کہ گلوبل نارتھ میں ہو رہی ہے. ہم کبھی کبھار اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر یہ ڈسکشن, اس کا جو سارا مرکز ہے وہ ہے ہی یہ کہ گلوبل نارتھ میں جو ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے تھرڈ ورلڈ میں ریسرچ کر کے اس میں ایک انٹروینشن کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ پوسٹ کلونیل سٹڈیز کا اکثر و بیشتر لٹریچر انگریزی زبان میں لکھا جاتا ہے, اور اس کا کوئی بہت بڑا انفلوئنس تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نظر نہیں آتا, اگرچہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں.
اور انفیکٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ اکثر و بیشتر میری تنقید ان پر یہ ہے کہ وہ اپنے پوسٹ کلونیل آئیڈیاز گرافٹ کر دیتے ہیں آرٹیفیشلی، وہ دوسری تحریکوں کے اوپر لاگو کر دیتے ہیں. جس طرح وہ دیکھتے ہیں نرمدا بچاؤ آندولن ہو رہی ہے یا پشتون تحفظ موومنٹ ہو رہی ہے یا دلت موومنٹ ہو رہی ہے، اس کو اس کی اپنی ٹرمز پہ سمجھنے کے بجائے اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ پوسٹ کلونیل ڈیبیٹ کے اندر وہ کسی طرح سے فٹ ہو جائے اور پھر وہ باہر کے رسالوں میں اس کو چھاپ کے تو اپنی اچھی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایکیڈیمک جس کو کہنا چاہیے نا پروموشن وغیرہ حاصل کر لیں. یہی وجہ ہے میں کہوں گا، میری تنقید ہے اور سخت تنقید ہے، میں بالکل کھل کے تنقید کر رہا ہوں کہ پچھلے 4 دہائیوں سے جب کہ پوسٹ کلونیل سٹڈیز کا بے تحاشا بخار پیدا ہوا ہے اور اتنا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے جس کی حد حساب نہیں، زیادہ تر 99% لٹریچر ویسٹ کے اندر ہی موجود ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہ آتا ہے نہ یہاں پہ کوئی اثر انداز اس کا ہوتا ہے، ماں سوائے چند ایکسیپشنز کے. JNU ایکسیپشن ہے، انڈیا میں کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں. بٹ بہرحال انہوں نے شاندار قسم کے ایکیڈیمک کریئرز پیدا کیے، مگر 40 سال کی رائٹنگ کے باوجود کوئی بڑا یونیفائڈ اینٹی کلونیل پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ بڑی حیران کن قسم کی بات ہے، کیونکہ ان کی ساری تنقید آپ کہہ سکتے ہیں جہاں ایک طرف انلائٹنمنٹ پر ہے تو دوسری طرف وہ مارکسسٹ نیشنل لبریشن اور نیشنلسٹ موومنٹس پر بھی ہے اور بے تحاشا تنقید ہے، مگر اس کے برعکس وہ کوئی ایسی چیز تیار نہیں کر سکے جس کی گرپ میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز آئی ہوں اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑی تبدیلی ہو. شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ یہ ہو جائے گا، مگر پچھلے 40 سالوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر تو بڑے چیتے ہیں، اور یہ یونیورسٹیز مینلی ویسٹرن یونیورسٹیز ہیں، اگرچہ کچھ ایسٹرن یونیورسٹیز پہ بھی ان کا بڑا انفلوئنس ہے، جس طرح سبالٹن سٹڈیز جو ہے انڈیا کے اندر، JNU وغیرہ کے اندر، ایون دہلی یونیورسٹی کے اندر، بہرحال اس کا بڑا انفلوئنس ہے. پاکستان میں تو ان کا انفلوئنس کہیں بڑے پیمانے پر نظر ہی نہیں آتا. اکثر لوگ تو سمجھتے ہی نہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کیا کمبخت بلا ہے اور اس کے پیچھے کیا سوچ ہے وغیرہ وغیرہ. مگر بہرحال ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر یہ بڑی الٹرا ریڈیکلز ہیں، ہر چیز پر تنقید ہے ان کی. جناب عالی، جتنی نیشنلسٹ موومنٹس، نیشنل لبریشن موومنٹس، جتنی سوشلسٹ تحریکیں چلی ہیں، جتنے ٹریڈ یونینز بنے ہیں، ایون جو اپنی ان کی تحریکیں فیمنسٹ موومنٹ وغیرہ یا جو انوائرمنٹلسٹ موومنٹ ہیں جن کو یہ اون کرتے ہیں، اس پر بھی لگاتار ایک تنقید کا سلسلہ جاری ہے. کوئی بھی موومنٹ ایسی فرینکلی نہیں ہوتی جو ان کے پیمانے پر پوری اترتی ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ میں باتیں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 10 سال اپنی زندگی کے ویسٹرن یونیورسٹیز میں گزارے ہیں اور میں ان سے بخوب واقف ہوں اور ان کے خیالات سے کئی ان سے ڈبیٹیں ہوئیں، بلکہ میری متعدد بار کوشش رہی ہے ان کے ساتھ انگیج کرنے کی، مگر اب میں تھک ہار کے بیٹھ گیا ہوں کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کا در حقیقت جو اصل مشن گول ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو تنقید کرتے ہیں اس کا جو رزلٹ اور نتیجہ مجھے کم سے کم نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا تھرڈ ورلڈ کے اندر اینٹی امپیریلسٹ پروجیکٹ تھا اس کو ڈس آرٹیکولیٹ کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، اس کے اندرونی تضادات کو اتنا تیز کر دیا جائے کہ اس کے نتیجے میں ان کی یونٹی اور ان کا یونیفائڈ پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل ہر سطح پہ ایپسٹمولوجیکل، آنٹولوجیکل، آرگنائزیشنل سطح پر ڈس آرٹیکولیٹ ہو جائے، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے. اور مزید دوسری تنقید میری ان پر یہ ہے کہ بظاہر تو یہ بڑی ریڈیکل تنقید کرتے ہیں انلائٹنمنٹ پر، ماڈرنٹی پر، ریشنلٹی پر، سیکولرزم پر، مگر در حقیقت اس کے برعکس یہ کوئی ایسا سسٹمک پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتے جو کہ ان فیکٹ اس کے متبادل ہو. تنقید ان کی در حقیقت وہ دروازے کھول دیتی ہے جس کے نتیجے میں نوانس کے نام پر اور دوسری چیزوں، تیسری چیزوں کے نام پر میڈیول سوچ کے، یعنی کہ انلائٹنمنٹ سے جو پرانی سوچ کے لیے دروازے اور کھڑکیاں یہ کھول دیتے ہیں، ان کو جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح سے مشیل فوکو شروع میں آیت اللہ خمینی کے بڑے فین ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے ہاں یہ بڑی زبردست انڈیجنس قسم کی موومنٹ ہے اور نئی چیز ہے اینڈ سو آن. اس قسم کی کئی غلطیاں پوسٹ ماڈرنسٹ نے کئی دفعہ کی ہیں، متعدد بار کی ہیں، ان کا ذکر کسی اور وقت کریں گے. میرا نقطہ نظر یہ ہے
کہ انفیکٹ یہ جو ٹرن ہوا ہے 1980s کے بعد سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ انٹلیکچوئلس پر پوسٹ ماڈرنزم ویسٹرن کنٹریز کے اکیڈیمیا میں چھا گیا ہے. یہ جو ٹرن ہوا ہے میں تو اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ انفیکٹ جو بورژوا آرڈر ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کے اندر جو طلب تھی سائنس کے لیے وہ طلب اب ختم ہو چکی ہے, اور انفیکٹ سائنس سے ایک قسم کا ہول سکیل وڈرول ہے اور انٹلیکچوئل اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش ہے. اور میرا خیال ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی اسی لیے کوشش ہے کیونکہ سائنٹیفک اسٹڈی سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو پورا سرمایہ دارانہ نظام اور وہ کس طرح سے سامراجی نظام میں تبدیل ہو گیا, یہ سارے کا سارا نظام در حقیقت اس دنیا کو برباد کرنے کی طرف گامزن ہے. اسی لیے اس کنکلوژن سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ یار یہ سائنس کو چھوڑیں اور کسی اور طرف نکل جائیں, اور یہی ہمیں نظر آیا کہ وہ ایک اور طرف نکل گئے. اب اسی ساری چینج کے نتیجے میں یعنی مارکسزم سے لبرلزم سے جو پوسٹ ماڈرنزم تک کا سفر ہے, اس پوسٹ ماڈرنزم کی طرف سفر کے نتیجے میں ویسٹرن اکیڈمی کے اندر اور خاص طور پہ پوسٹ کلونیل سٹڈیز میں ہمیں ایک ڈھیر سارا ایسا لٹریچر ملتا ہے, نیا لٹریچر جو سیکولرزم پر تنقید کرتا ہے. اور ہمارے لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شریعہ نافذ ہو جائے یا یہاں پہ کوئی اسلامی حکومت نافذ ہو جائے, ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اچھا بہرحال پڑھتے ہیں, کچھ کتابیں کتبیں پڑھتے ہیں, وہ اس لٹریچر سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور اکثر یہاں کے رجتی وہاں کے پوسٹ ماڈرنسٹ اور وہاں کے پوسٹ ماڈرنسٹ یہاں کے رجتیوں کے ساتھ ایک قسم کا عجیب و غریب ملا جلا قسم کا اتحاد بھی قائم کر لیتے ہیں. وہ اتحاد بھی آدھا پجدہ کے ایک قسم کی کھچڑی ہوتی, کیونکہ پوسٹ ماڈرن تھنکرز جن نتائج پر پہنچتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ان نتائج سے بہت ہی مختلف ہے جو کہ یہاں کے رجتی تھنکر سوچتے ہیں. مگر فلسافیکل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی چیزوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں, کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے اور کہنا ہے کہ انفیکٹ پوسٹ ماڈرن پوسٹ اسٹرکچرلسٹ خیالات فلسافیکل لیول پہ میڈیول فلسفی سے اور خاص طور پہ میڈیول سبجیکٹیوسٹ فلسفی سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. میں نے اس پہ پہلے بھی لیکچرز کیے. یہ ان کا حاصل کرنا نیچے اور ہائیڈگر کے بذریعہ اور پھر ایگزسٹینشلزم جان پال سارتر اور پھر فرینچ ایگزسٹینشل فلسفی کے ذریعے فرینچ پوسٹ ماڈرنزم فوکو ڈریڈا کے ذریعے پھر انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ جوڈتھ بٹلر کے تھرو پھیلا. خیر اس کی انٹلیکچوئل جینیالوجی کسی اور وقت ٹریس کریں گے, مگر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ انفیکٹ یہ نیچے ہائیڈگر اور نازیز نے جو میڈیول سبجیکٹیوسٹ فلسفی کو اختیار کیا اور سارتر نے کس طرح اس کو ری گرافٹ کیا اور پھر فوکو نے اس کو مزید اور ری گرافٹ کیا, یہ ایک بڑی دلچسپ ڈبیٹ ہے. اس پہ میرا لیکچر علیحدہ سے موجود ہے, آج کا یہ موضوع نہیں ہے, مگر میں نے کہا مینشن ضرور کرتا ہوں. خیر ان کی تنقید پھر یہ ہے یعنی ان پوسٹ کلونیل تھنکرز کی کہ جناب عالی سیکولرزم تو ایک کلونیل اور امپیریل پروجیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کے سیکولر پروگریسو مارکسسٹ تھنکرز ہیں, ایون جو لبرل تھنکرز ہیں, توبہ اللہ یہ تو بڑے اورینٹلسٹ ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے رجتی لوگ ہیں ان کو تو یہ بڑی بات پسند آتی ہے, کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم تو در حقیقت ایک ویسٹرن پروجیکٹ ہے جو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور آخر میں یہ کہ یہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ اور پوسٹ ماڈرنسٹ اور پوسٹ کلونیل تھنکرز سمجھتے ہیں کہ جو اپسٹمولوجیکل اور آنٹولوجیکل یعنی فلسافیکل کویسچنز ہیں یہ یونیورسل نہیں ہیں بلکہ یہ کلچرل کویسچنز ہیں, اور ویسٹ نے اپنا کلچر امپوز کیا ہے بذریعہ سائنس اینڈ فلسفی اینڈ سو آن. آئیے چند ان میں سے ایکیڈیمکس کا نام بھی لے لیتے ہیں, کچھ لٹریچر ریویو ہی ہو جائے گا, شاید آپ کو پیپر شیپر لکھ رہے ہوں گے اس میں آپ کی مدد ہو جائے گی. سب سے بڑا نام تو گیاتری چکربورتی اسپیواک کا ہے, اور ان کا مشہور مضمون کین دا سبالٹن اسپیک, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکولر آئیڈیالوجیز جو ماڈرنسٹ آئیڈیالوجیز وغیرہ ہیں ان سے وہ نان ویسٹرن اپسٹمولوجیز خاموش ہو جاتی ہیں, ان کو خاموش ان کو دبا دیا جاتا ہے جو کہ انڈیجنس ہیں, جو کہ سبالٹن ہیں, جو کہ بیسکلی انڈیا کے اندر نہ صرف بلکہ تھرڈ ورلڈ کے اندر موجود ہیں. ہمیں وہ ویسٹرن ریشنلٹی کو ہی صرف نہیں ایکسیپٹ کرنا, یہ نہیں کہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے, مگر یہ پہچاننے کی ضرورت ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سبالٹن لوگوں کی یعنی دبے ہوئے لوگوں کی اپنی کوئی اپسٹمولوجی ہو سکتی ہے اور اس کو زندہ کرنا اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح آشیش نندی ہیں, ان کی کتاب دی انٹیمیٹ اینیمی لاس اینڈ ریکوری آف دا سیلف انڈر کلونیلزم میں بڑی کمپلیکس قسم کی تصویر ہے
جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کلونیل سیکولرزم کے نتیجے میں جو انڈیجنس ویز آف لائف تھے، گورننس تھے، وہ ڈی لیجیٹیمائز ہو گئے. ان کے نقطہ نظر میں سیکولرزم کلونیلزم تقریباً ایک ہی شے ہیں. سیکولرزم کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں انفیکٹ کمیونل ٹینشنز کم نہیں ہوئیں بلکہ انڈیا کے اندر وہ بڑھ گئیں. جس طرح کے بہت سارے رائٹرز یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کا سیکولرزم برٹش کلونیل گورنمنٹ نے متعارف کرایا، اسی کے نتیجے میں ان کا دعویٰ ہے انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہوئی. یہ بھی لوگ کہتے ہیں. پھر اس میں اور ذکر کیا جا سکتا ہے دیپیش چکربرتی کا، ان کی کتاب ہے پروونشلائزنگ یورپ پوسٹ کلونیل تھاٹ اینڈ ہسٹوریکل ڈفرینس. وہ کہتے ہیں سیکولرزم کی بڑی یورو سینٹرک ازمپشنز ہیں جس کے نتیجے میں نان ویسٹرن ہسٹریز اور ایکسپیرینسز مارجنلائز ہو جاتی ہیں اور ان کی مارجنلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اگین وہی تھیم ہے کہ سبالٹن کی بات سننی چاہیے. پھر ہومی بھابا ہیں جناب، بہت بڑے ایکیڈیمک سٹار ہیں پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کے. دا لوکیشن آف کلچر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہائبریڈیٹی ہے، میمکری ہے اور تھرڈ سپیس ہے. یہ تھرڈ سپیس وہ ہے کہ جو کالونائزر اور کالونائزڈ کو بائنریز میں دیکھا جاتا ہے، دو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، بیچ میں بھی بہت ساری سپیسز ہیں، تھرڈ سپیسز ہیں جس میں ہائبریڈ قسم کے کام ہو رہے ہیں. ان کی انفیکٹ کالونائزر کی کالونائز نقل بھی اتار رہے ہیں اور وائسی ورسا الٹ بھی ہو رہا ہے. تو ان سپیسز کو وہ ایکسپلور کرتے ہیں. دلچسپ قسم کا کام ہے. مگر آئیے کچھ اور ورک کو دیکھتے ہیں جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے. طلال اسد کی مشہور کتاب ہے فارمیشنز آف دا سیکولر کرسچینٹی، اسلام اینڈ ماڈرنٹی. اس میں ان کا تھیسس یہ ہے کہ سیکولرزم ایک ایسی چیز ہے جو کلونیل گورنمنٹس کے ذریعے کلونیل گورنمنٹس نے ہمارے اوپر لاگو کی اور اس کے نتیجے میں ہماری سبجیکٹیوٹیز یعنی ہماری سوچ جو ہے، سوسائٹی کی سوچ جو ہے، اس کو تبدیل کیا گیا. اور جو نان ویسٹرن اور اسی کے ساتھ نان کرسچین ٹریڈیشنز تھے، یعنی کہ ظاہری بات ہے اسلامک ٹریڈیشنز، ان کو مارجنلائز کیا گیا، ان کو توڑا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکولر پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں اسلام کو ڈی اسینشلائز کر دیا گیا. اوئے ہوئے، یہ تو بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی مخصوص اپنا ٹریڈیشن وغیرہ نہیں رکھتا، وہ بھی یورپین سویلائزیشن کا حصہ ہے اور لہٰذا اسلامک سویلائزیشنز کے اندر بھی وہی تبدیلی رونما ہوگی جو کہ یورپین سویلائزیشنز کے اندر آلریڈی ہو چکی ہے اور ہم تو اس پروسیس کو صرف آگے لے جا رہے ہیں. انہی کی شاگرد صبا محمود کی کتاب ہے ریلیجس ڈفرینس ان اے سیکولر ایج، اے مائنورٹی رپورٹ. وہ کہتی ہیں سیکولرزم نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتا، نیوٹرلٹی پاسبل بھی نہیں ہے. انفیکٹ یہ کلونیل اور امپیریلسٹ پاور سٹرکچرز کے ساتھ کمپلیسٹ تھا، ان کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا. اور بھی بہت ساری کتابوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. وائل ہیلاک کی کتاب اگرچہ پوسٹ کلونیل لٹریچر میں اکثر اس کا شمار نہیں ہوتا مگر ایک دلچسپ کتاب ہے دی امپاسبل اسٹیٹ. لیلا احمد اور آسما برلاس کی دلچسپ کتاب ہے ویمن اینڈ جینڈر ان اسلام یا بلیونگ ویمن ان اسلام، ان ریڈنگ پیٹریارکل انٹرپریٹیشنز آف دا قرآن. بڑی ان آرتھوڈاکس قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں. یا حامد دباشی کی کتاب اسلامک لبریشن تھیولوجی ریزسٹنگ دی ایمپائر، واہ کیا زبردست ٹائٹل ہے. روزان یوبن کی کتاب انمی ان دا مرر، یا آصف بیات کی کتاب میکنگ اسلام ڈیموکریٹک سوشل موومنٹس ان دا پوسٹ اسلامسٹ ٹرن وغیرہ وغیرہ. بہت سارا لٹریچر ہے. میں نے تو چند چیزوں کا ویسے ہی ذکر کیا، سوچا کہ شاید آپ کو ان سے دلچسپی ہو. اب بات ایک کرنا چاہتا ہوں کہ ان پر تنقید کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہاں، ان تمام پوسٹ ماڈرنسٹ اور پوسٹ اسٹرکچرلسٹ اور پوسٹ کلونیل رائٹرز پہ تنقید کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے آئیڈیاز بڑے مشکل ہیں، وہ مشکل لفظوں میں ضرور لکھتے ہیں مگر جو وہ خیالات لکھتے ہیں وہ کوئی اتنے کو مشکل نہیں ہے، سمجھے جا سکتے ہیں، ہر بندہ ان کو سمجھ سکتا ہے. مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایکیڈیمکس ہیں، خاص طور پہ یہ ایکیڈیمکس اور ویسے جنرلی تمام ایکیڈیمکس، ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے. یہ ایکیڈیمکس ہائیلی اسکلڈ رائٹرز ہیں. رائٹرز کے اعتبار سے یہ بہت ہی شاندار لکھاری ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اپنے تھیسس کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، ایک ایسی طرح سے فریم کرنا ہے، اپنی آرگیومنٹ، اپنی دلیل ایک ایسی طرح سے پیش کرنی ہے کہ اس کو رد کرنا کوئی آسان کام نہ ہو. کوئی ایک کاؤنٹر فیکچول دے کے کوئی ایک بات کہہ کے نہیں سر ایسے نہیں ہوا، ایسے ہوا تھا، آپ اس کی تھیوری کو مکمل طور پہ رد نہیں کر سکیں گے. وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ سوچیں گے یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے، مجھے بھی سیکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی آرگیومنٹ پر کئی قسم کی کوالیفیکیشنز لگا دیتے ہیں. وہ کوالیفائی کرتے ہیں اپنی آرگیومنٹ کا، تاکہ اگر کاؤنٹر آرگیومنٹ ایسے طریقے سے فریم کی جائے جو ان کی کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ سے باہر ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے تو ان
چیزوں کے اندر رہتے ہوئے صرف یہ بات کہی تھی، تو آپ نے جو تنقید کی ہے ان چیزوں کو وائلیٹ کرتی، لہٰذا میری آرگیومنٹ پہ اپلیکیبل نہیں۔ یہ بڑی چلاک ٹیکنیک ہے جناب عالی، ایکیڈیمکس میں اگر آپ اس کے ماہر ہو جائیں تو آپ اپنی آرگیومنٹ کو تقریباً تمام چیزوں کے ارد گرد کوالیفائی ایسے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بڑا مشکل ہو آپ کو اٹیک کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ہارڈ تھیسس نہیں دیتے، وہ ہمیشہ سافٹ تھیسس دیتے ہیں۔ یہ ہارڈ تھیسس اور سافٹ تھیسس میری اپنی ٹرمینالوجی ہے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ کہ ہارڈ تھیسس وہ ہوتا ہے جو ذرا کوالیفیکیشن کے بغیر ہو اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ اور انفیکٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ڈٹرمنسٹ ہو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، تو یہ سافٹ تھیسس بن جاتا ہے۔ اور ہارڈ تھیسس کو سمجھنا آسان ہے، سافٹ تھیسس کو سمجھنا اکثر کنفیوزنگ ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور ریفیوٹ کرنا اور بھی مشکل ہے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایکیڈیمک ہیجنگ یا ہیجنگ یور آرگیومنٹس، اور یہ ایکیڈیمک زبان میں اتنا ملتا ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں۔ یہ موڈل ورب سے بھی کیا جا سکتا ہے، اٹ کین بی دس وے، اٹ کوڈ بی دس وے، اٹ مے بی دس وے، اٹ مائٹ بی دس وے، اٹ وڈ بی دس وے، اٹ مے بی دا کاز دیٹ فلانا ڈھمکانا، یا آپ پاسبلٹی اور انسرٹنٹی کے فریزز ہر جگہ شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹ کین بی سیٹ دیٹ، اٹ سیمز دیٹ، اٹ از پاسبل دیٹ۔ اب کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا جب آپ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ممکن ہے، آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اب انسرٹنٹی کے ایڈوربس ٹھوسی جاتے ہیں اس کے اندر، پرہیپس، پاسبلی، پروبیبلی، اپیرنٹلی، اس قسم کے لفظ ٹھوس دیں اگر آپ اپنی ایکیڈیمک رائٹنگ میں، تو کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں۔ ایکیڈیمکس اس چیز کے بھی بڑے ماہر ہیں کہ بات انہوں نے جو کرنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سوال کے طریقے میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کین اٹ بی دا کیس دیٹ، از اٹ پاسبل دیٹ، بھائی خود کہہ دو کہ بھائی یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ نہیں، ایسے نہیں وہ کرتے، اور پھر آخر میں وہ بڑی کوشش لینگویج استعمال کرتے ہیں، ہر فکرے سے پہلے لکھتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ، ان اے سینس، آرگیوبلی، ہو سکتا ہے، اٹ کین آرگیوبلی سیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از ٹرو دیٹ۔ اس طرح کر کے جب آپ لکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ایکیڈیمک ہیجنگ کر رہے ہیں، اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے دوسرے کے لیے کہ وہ آپ پر تنقید کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عام پبلک ایکیڈیمک سے بیمبوزل ہو جاتی۔ بیمبوزل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ان سے کس طرح بحث کی جائے، ہم سے تو بحث ہی نہیں ہوتی۔ مگر یہی وجہ ہے کہ ایکیڈیمک رائٹنگ اتنی بورنگ اور اتنی امپینیٹریبل بھی ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ ایکیڈیمک رائٹنگ پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ یووال ہراری کی کتاب کیوں پڑھتے ہیں، یا نان ایکیڈیمک بکس کیوں پڑھتے ہیں، ایکیڈیمک ہسٹورینز کو کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ ولیم ڈیل رمپل کو کیوں پسند کرتے ہیں ہسٹورین، جو بڑے بڑے ایکیڈیمک ہسٹورینز ہیں ان کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکیڈیمک ہیجنگ کی وجہ سے اتنی زیادہ ہیجنگ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ٹیکسٹ، وہ رائٹنگ پڑھی نہیں جاتی۔ اس میں ایکیڈیمکس خود بھی اب لکھتے ہیں کہ خدا را کس طرح سے لکھ رہے ہو، کوئی ایسے طریقے سے ڈھنگ سے لکھو کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے۔ میں ایسی ایکیڈیمک ہیجنگ کے حق میں نہیں ہوں، کبھی کبھار مجبوری کی وجہ سے مجھے بھی کرنی پڑتی ہے، مگر جنرلی میں اپنے لیکچرز وغیرہ میں یہ ایکیڈیمک ہیجنگ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تیمور رحمان کے لیکچرز تو سمجھ آ جاتے ہیں، ہائے ہمیں تو بات ہی سمجھ آ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ باقی کے لیکچر سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایکیڈیمک آئیڈیاز کو ایک ایسی زبان میں پیش کرتا ہوں جس میں یہ ایکیڈیمک ہیجنگ نہ شامل ہوں، اور جس کے نتیجے میں عام لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ مگر بہرحال اس تمام ہیجنگ کے باوجود ہم کور تھیسس ان ایکیڈیمکس کا سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو گراسپ کر سکتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ کس ڈائریکشن میں وہ ایکیڈیمک ہمیں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کیا بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ اس کو بہت ڈائریکٹ طریقے سے نہیں کر رہا، اس میں ہیجنگ بہت کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس میں ایک کور تھیسس ہے جس کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اب 40-50 سال سے اگر ایکیڈیمکس ایک نقطہ نظر یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، اس پر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی مادی معروضی اثر بھی ہوتا ہے۔ لوگ جو ہیں اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو آڈینس ہے وہ اکثر ایکیڈیمکس کے بہت ہی ایکیڈیمک قسم کی لینگویج کو پاسے کرتے ہوئے اس ہارڈ تھیسس کو گراسپ کر لیتی ہے جس طرف ایکیڈیمکس نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو ایکیڈیمک ہیجنگ کے باوجود ایک ایسا نقطہ نظر سماج میں پایا جا سکتا ہے جو کہ ہارڈ تھیسس کی شکل میں ہوتا ہے، جو کہ بہرحال عوام سمجھ جاتی ہے۔ میں چند اور مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا لنگوسٹک، یا آپ کہہ سکتے ہیں پوسٹ اسٹرکچرلزم کا لنگوسٹک ٹرن ہے، یہ اب ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس کو پوسٹ ماڈرن پیریڈ کہتے ہیں ان فیکٹ، یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر۔ اور یہ پوسٹ ماڈرن لنگوسٹک ٹرن ہم دیکھتے ہیں
عام وہاں کی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے، بزنس کا بھی حصہ بن چکا ہے، پالیٹکس کا بھی حصہ بن چکا ہے، پرسنل ریلیشنز کا بھی حصہ بن چکا ہے. مثال طور پہ بزنس ایگزیکٹوز کو اب یہ سکھایا جاتا ہے اس پوسٹ ماڈرن دور کے اندر کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یو آر فائرڈ، بلکہ آپ نے یہ کہنا آئی ایم لیٹنگ یو گو، یعنی کہ میں آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں کہ میں آپ کو جانے دے رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو زبردستی اپنے بزنس میں رکھا ہوا تھا اور اب میں نے آپ کو فارغ کر دی. مطلب تو دونوں چیزوں کا ایک ہے. اسی طرح بزنس ایگزیکٹوز کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا ڈو دس، آپ نے یہ نہیں کہنا جا میرے لیے کافی لے کے آ، نہیں، آپ نے کیا کہنا ہے ڈو یو تھنک یو کین ڈو دس فار می، یعنی کیا آپ یہ میرے لیے شاید کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے بات کرنی. مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ جا میرے لیے کافی لے کے آ، مگر کہنے کا طریقہ اب چینج ہو چکا ہے. ڈو یو تھنک یو کین گیٹ می اے کپ آف کافی، باس کہتا ہے، آج کا پوسٹ ماڈرنسٹ باس. آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ اگر آپ جا کے کافی نہیں لے کے آئیں گے تو باس بڑا ناراض ہوگا اور پھر آپ کو یہی کہے گا آئی ایم لیٹنگ یو گو. اسی طرح آپ نے آج کل کے بزنس میں یہ سیکھا ہوگا کہ آپ نے نو نہیں کرنا کسی کو. آپ نے نہیں کہنا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، آپ نے کہنا دس ڈزنٹ الائن ود آور گولز. یہ کہنا ہے کہ ہاں آپ کا نقطہ نظر غلط نہیں ہے، میں اس کو رد نہیں کر رہا، مگر ہمارا جو گول ہے اس کے ساتھ یہ جڑا نہیں ہوا. یہ ساری نئی قسم کی وربیاج ہے، یوفمزمز اس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ہمیں پالیٹکس میں بھی نظر آتی ہے. مثال طور پہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی سویلین مار دیے ہم نے، یا سویلین ہم نے وہاں اٹیک کیا اسے سویلین مر گیا. آپ نے کہنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ان کو ہم نے خوب ٹارچر کیا، ان کی ہڈیاں ہم نے توڑ دی ہیں اور پھر ہمیں یہ انفارمیشن ملی. نہیں، آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے انہانسڈ انٹروگیشن ٹیکنیکس. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے عراق کو آکیوپائی کیا ہوا ہے، 20 سال ہم نے افغانستان کو آکیوپائی کیا. نہیں، آپ نے کہنا ہے وی آر آن اے پیس کیپنگ مشن. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے وہاں پہ ملٹری اسٹرائکس کی، پورے کے پورے پنڈ اڑا دیے، ہم نے اجاڑ دیے، گھر تباہ و برباد کر دیے. نہیں، آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے وی آر تھنکنگ آف اے کائنیٹک ملٹری ایکشن اور آپریشن. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے حکومتیں گرا دینی اور ایسی تیسی ہم نے ریاستیں گرا دینی، ہوتی کون ہے یہ لوگ وغیرہ جس طرح پرانے زمانے میں بات چیت ہوتی تھی. نہیں، آپ نے کہنا ہم ریجیم چینج کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے وہ یوفمزمز ہیں. انفیکٹ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یوفمزم سے لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں کیونکہ جتنے مرضی آپ یوفمزم استعمال کر رہے ہیں، جب آپ کسی کو فائر کریں گے تو یہ بات صاف ظاہر ہوگی کہ اس کو نقصان ہوا ہے. جتنا مرضی آپ یوفمزم استعمال کریں، جن سماجوں کو برباد کر دیا امپیریلسٹ آکیوپیشن نے، ان کو آپ جتنے مرضی یوفمزم سکھائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ملیشیس انٹینٹ کو یوفیمسٹک لینگویج سے کبھی کور نہیں کیا جا سکتا. انفیکٹ جب آپ کور کرتے ہیں تو لوگ اس سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یار ان کمبختوں کی کبھی بات نہیں ماننی، کیونکہ جو یہ بات کرتے ہیں نا، یہ اتنے گلب ٹاکرز ہیں کہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی اصل میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اصل میں کر کیا رہے. ان کی کال و فعل میں اتنا تضاد ہوتا ہے ہمیشہ کہ ان پر ہم نے اعتماد ہی نہیں کرنا. اور اسی چیز کو کیپٹلائز کرتے ہوئے آلٹ رائٹ یا نیو رائٹ جو ہے نا ابھرا ہے. ٹرمپ اور مسک ٹوٹلی پولیٹیکلی انکریکٹ ہیں. پبلک کیا کہتی ہے، یار کم سے کم سمجھ تو آتی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے کال و فعل میں تضاد نہیں ہے. ہمیں سمجھ تو آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ دے سے واٹ دے مین. وہ جو دوسری طرف لوگ بیٹھے ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اول باتیں ہیں کیا. اگر پتہ بھی ہو کہ وہ باتیں ہیں کیا تو ہم یہی اس پہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کم سے کم ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے. تو المیہ یہی ہے کہ ایک ریئیکشنری رائٹ ونگ قسم کی پالیٹکس بھی زیادہ اپیل کرتی ہے اس پوسٹ ماڈرنزم ٹرن کے نتیجے میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ باتیں تو بڑی دلچسپ ہیں ایکڈیمکس کے بارے میں، مگر ان کا مین تھیسس سے تعلق کیا ہے کہ سیکولرزم ایک کلونیل ویسٹرن اورینٹلسٹ پروجیکٹ ہے. اس کا مین تعلق یہ ہے کہ میں وہ تمام ایکڈیمک ہیجنگ وغیرہ ایک طرف کرتے ہوئے وہ ہارڈ تھیسس جو پبلک سمجھی ہے ان ایکڈیمکس پوسٹ کلونیل رائٹرز کے نتیجے میں، ان کی رائٹنگ کے نتیجے میں، ان کی اسکالرشپ کے نتیجے میں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اسی پر تنقید کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکڈیمک اپنی لائبریری میں اسٹڈی میں بیٹھ کے جو مرضی لکھے، ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہمیں دلچسپی اس چیز میں جو خیال ایک مٹیریل فورس بن جاتا ہے. اور خیال مٹیریل فورس تب بنتا ہے جب ملینز آف لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں. اور ملینز آف لوگ جب اس کو اپنا لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو اس کو ایکڈیمکلی ہیج نہیں کرتے، اس کو سیدھا سیدھا سمجھتے ہیں اور سیدھا سیدھا اس کا اطلاق کرتے ہیں. اور جب سیدھا سیدھا سمجھتے ہیں اور سیدھا سیدھا اطلاق کرتے ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں. اور اس پر ہی میری تنقید بھی ہے کہ ان ساری ایکڈیمک اسکالرشپ کا جو مٹیریل رزلٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کے کیا رزلٹس ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آئیے اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں.
کہ سیکولرزم از اے کلونیل پروجیکٹ. یہ تنقید مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ انٹرنیٹ پر آئے دن یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب علی یہ تو ایک ویسٹرن کلونیل پروجیکٹ ہے, یہ تو ایک سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں ویسٹ اسلامک سویلائزیشنز کو, تھرڈ ورلڈ کو, ہماری سویلائزیشنز کو ٹیک اوور کرے. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیکولرزم نے کلونیلزم کو جنم نہیں دیا. جی ہاں, کلونیلزم انفیکٹ سیکولرزم سے بہت زیادہ قدیم ایک سلسلہ, ایک نظام رہا ہے. کلونیلزم کا لفظ بھی لیٹن الفاظ سے نکلتا ہے, لفظ سے نکلتا ہے کولونس, جس کا مطلب ہے فارمر, سیٹلر, کلٹیویٹر, اور یہ ڈیرائیوڈ ہے کالری سے, یا ٹو کلٹیویٹ. کلٹیویٹ, کلونیلزم, کولونس سارے بیسکلی ایک ہی لیٹن روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے ہیں. یہ لفظ در حقیقت اس وقت ایجاد کیا گیا تھا جب رومن سلطنت, رومن ایمپائر کی یہ پالیسی تھی, یہ پریکٹس تھی کہ وہ اٹالینز کو, رومنز کو دوسروں کی زمینوں پر جا کے آباد کر دیا کرتے تھے, وہاں پہ آباد کاری کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کلونیلزم کو آبادیاتی نظام یا نیو کلونیلزم کو نو آبادیاتی نظام بولا جاتا ہے. تو یہ رومن ایمپائر کے زمانے سے شروع تھا, بلکہ فرینکلی اسپیکنگ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا, صرف یہ لفظ رومن ایمپائر سے ہمیں ملا ہے. دوسرے ایمپائرز بھی کلونیلزم پریکٹس کرتے تھے, دوسروں کے علاقوں میں جا کے اپنی کالونیز قائم کرتے تھے, ایسی چیزیں قائم کرتے تھے جہاں پہ کھیتی باڑی شروع کی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم کلونیلزم کو ایجاد نہیں کر سکتا, کیونکہ سیکولرزم کو تو ابھی مشکل سے چند 100 سال ہوئے ہیں, جبکہ کلونیلزم کو کئی ہزار سال ہو چکے ہیں. کلونیل سسٹم ایک ایسا نظام تھا جو کہ ہر اس جگہ رائج ہو جاتا ہے جہاں پہ سلطنتیں, ایمپائرز قائم ہوتی ہیں. اور ایمپائرز کی ہسٹری تو آپ تھوڑی بہت تو جانتے ہوں گے کہ صرف کوئی رومن ایمپائر تو نہیں رہا, صرف کوئی منگولین ایمپائر تو نہیں رہا, صرف کوئی اسلامک ایمپائر تو نہیں رہا, صرف کوئی چندرا گپتا موریہ کا ایمپائر نہیں رہا, بلکہ ایجپشین فیروز کا اپنا ایمپائر تھا, بیبلونینز کا, اکیڈینز کا اپنا ایمپائر تھا. ایمپائرز کی ہسٹری تو بہت پرانی تاریخ ہے. دوسری بات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ سیکولرزم در حقیقت ایک یورپین پروجیکٹ تھا. اس کا تھرڈ ورلڈ سے اپنے پہلے دنوں میں اور تاریخ میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ جب یورپ کے سرمایہ دار ابھرے اور وہ فیوڈل نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اس کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے, اس کا غلبہ چاہتے تھے, تو انہوں نے فیوڈلزم کے خلاف ایک نہیں کئی بغاوتیں کیں اور بغاوتیں کامیاب ہوئیں. اور کیونکہ یورپ کا فیوڈل نظام یورپ کی کیتھولک چرچ کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا تھا, ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو نظریاتی اعتبار سے اس فیوڈل نظام کو مستحکم کرنے میں جو ادارہ بنیادی کردار ادا کرتا تھا وہ اس زمانے کی کیتھولک چرچ تھی. تو یہی وجہ تھی کہ فیوڈلزم کی توڑ پھوڑ میں کیتھولک چرچ کی پاور کو کم کرنا بورژوازی کی ضرورت بن گئی, اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے در حقیقت سیکولرزم کو ایجاد کیا. کلرجی کی وہ پاور ختم کرنا چاہتے تھے, ریلیجن کو مکمل طور پہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. ان میں سے کئی لوگ خود ریلیجس تھے مگر اینٹی کلیریکل تھے. دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس پہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا لیکچر موجود ہے کہ سیکولرزم نے کس طرح سے یورپین زندگی کو تبدیل کیا, کس طرح سے کیتھولک چرچ کی جو پولیٹیکل اتھارٹی تھی, لیگل پریویلیجز تھے, ایجوکیشنل مونوپلی تھی, اس کو توڑا. یعنی کہ سیکولرزم در حقیقت تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یا یورپ کی جو مختلف کالونیز تھیں, انڈیا وغیرہ, چین اور سب کچھ, افریقہ کے اندر جو سلیو ٹریڈ ہو رہا تھا اس سے اس کا تعلق نہیں تھا. وہ سلیو ٹریڈ پہلے سے جاری تھا, وہ کلونیل نظام بھی جاری و ساری تھا. اور انفیکٹ سیکولرزم ابھرا تو ابھرا بیسکلی ایک ایسی جدوجہد کے نتیجے میں جو یورپ کا اندرونی معاملہ تھا. جی ہاں, یعنی کہ یورپ کے اندر سرمایہ دار طبقے کا ابھار ہو رہا تھا اور فیوڈل طبقہ جو ہے اس کا زوال ہو رہا تھا, اور اسی کے نتیجے میں سیکولرزم ابھرا. مگر ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ, کیا برطانیہ اور فرانس نے تیسری دنیا کے کئی ملکوں پر غلبہ حاصل نہیں کیا ہوا تھا؟ اور کیا اس غلبے کے نتیجے میں وہ وہاں پہ اپنا سیکولرزم نہیں پھیلا رہے تھے؟ کیا کلونیل ایجوکیشن ایک سیکولر ایجوکیشن نہیں تھی؟
یہ آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، سرکار کلونیل ایجوکیشن خاص طور پہ کلونیل دور میں کتنے لوگوں کو کلونیل گورنمنٹ نے فراہم کی؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ انہوں نے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ 0.1% آف دا پاپولیشن کو فرینچ ایجوکیشن دی، یا 0.5% آف دا پاپولیشن کو شاید انہوں نے ایک برٹش ایجوکیشن دی۔ 99.95% لوگوں کو کبھی اس قسم کے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کی توفیق نہیں دی جو کہ یورپین گورنمنٹس نے یہاں پہ بنائے، جس طرح ایچسن کالج تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور آج بھی یہی پیٹرن انڈیا، پاکستان اور انفیکٹ فرینچ کالونیز کے اندر قائم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو سو کالڈ ریلیٹیولی سیکولر سکولز ہیں، ایل جی ایس پرائیویٹ سکولز، ایچسن، یہ وہ جو بھی، یہ بیکن ہاؤس وغیرہ، یہ تو صرف اور صرف ایلیٹ تک محدود ہیں۔ عام جنتا کو یا تو بالکل کچھ پڑھایا لکھایا ہی نہیں، یا اگر ان کو کوئی ایجوکیشن ملی تو فرینکلی ان کو ریلیجس انسٹیٹیوشن سے ایجوکیشن ملی، مدرسوں سے ملی، مندروں سے ملی، اور جگہوں سے ملی۔ اور مزید آپ کو یہ بات بتاؤں، کیونکہ میں خود اس سو کالڈ سیکولر ایلیٹ ایجوکیشن کا پروڈکٹ ہوں، اسی میں پیدا ہوا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت خاص سیکولر کانٹینٹ ہے ہی نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ ان فیکٹ اس کا جو مین پرپس ہے وہ ہے یہ کہ یورپینز کے لیے ایک او پیدا کرتے ہیں، ہوئے بڑے زبردست قسم کے لوگ نے، نہ کہ یہ کہ ایک فرم ایک فرم فاؤنڈیشن، ایک بنیاد رکھی جائے۔ یہ فرق تو مجھے اس وقت جا کے محسوس ہوا جب میں یہاں سے پڑھ کے باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھنے گیا، اور میں نے دیکھا کہ یہاں کی ایجوکیشن اور وہاں کی ایجوکیشن، اگرچہ دونوں کیمبرج بورڈ کی ایجوکیشن ہے، اگرچہ دونوں وہی سپوزڈ ویسٹرن یورپین سیکولر ایجوکیشن ہے، مگر ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق محسوس کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ در حقیقت انہوں نے جو ایجوکیشن یہاں پہ متعارف کرائی وہ بالکل ہی اس سیکولر ایجوکیشن جو وہاں ملتی ہے، اٹ از اونلی اے پیل ریفلیکشن آف دا سائنٹیفک ایجوکیشن دیٹ پیپل گیٹ ان یورپ۔ جو سائنسی تعلیم آپ کو یورپ میں ملتی ہے، کاش کہ وہ سائنسی تعلیم آپ کو یہاں کے ایلیٹ یونیورسٹی، اسکولز اور کالجز میں ملتی۔ آپ پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوستوں یہ ہے کہ جو کلونیل گورنمنٹس تھیں ان کا کبھی بھی یہ مدعا ہی نہیں تھا، ان کا کبھی یہ گول نہیں تھا، ان کا کبھی یہ مشن نہیں تھا، ان کا کبھی یہ امپیریٹو نہیں تھا کہ وہ تھرڈ ورلڈ کے اندر کوئی انلائٹنمنٹ پیدا کرتے ہیں۔ پاگل ہو گئے، وہ تھرڈ ورلڈ کے اندر کوئی سیکولر اور کوئی بڑی، جس کو کہنا چاہیے سائنٹیفک قسم کی سویلائزیشن، سائنٹیفک ریولوشن پیدا کرتے ہیں۔ پاگل ہو گئے، ایسی کوئی بات تھی؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ان فیکٹ ان کا نقطہ نظر ہمیشہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی سلطنت، اپنے ایمپائر کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو جو بھی کرنا پڑا انہوں نے کیا۔ جہاں پہ ان کی ضرورت تھی کہ یہاں پہ اسلامک فنڈامنٹلزم کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رونلڈ ریگن صاحب یہاں مجاہدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلامک فنڈامنٹلزم کو سپورٹ کیا۔ بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو جینٹلمین میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کی طرح، حالانکہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز تو سارے سیکولر تھے اور یہ تو الٹ ریلیجس قانون لے کے آنا چاہتے ہیں۔ مگر رونلڈ ریگن کو تاریخ سے کیا وابستگی؟ اور یہ مسئلہ کوئی صرف رونلڈ ریگن کا تھوڑی تھا۔ ان فیکٹ کولڈ وار کے پورے دورانیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ نے اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹس کو سپورٹ کیا۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ برطانیہ نے اور بعد میں امریکہ نے ان عرب مونارکیز کو سپورٹ نہیں کیا جو آٹومن ایمپائر کے خلاف بغاوت کر رہی تھیں؟ ان عرب موومنٹس کو سپورٹ نہیں کیا؟ عراق کس نے بنا کے دیا؟ سیریا کس نے بنا کے دیا؟ آپ کو جارڈن کا نہیں پتا کہ کس نے بنا کے دیا؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ حجاز اور مکہ کا کیا کنیکشن تھا برٹش کے ساتھ؟ اور پوری جو عرب موومنٹ، ہاؤس آف سعود کا کیا کنیکشن تھا؟ لارنس آف عربیہ کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ آٹومن ایمپائر کو یہ لوگ توڑ رہے تھے اور برطانیہ ان کی مدد کر رہا تھا، اور یہ مونارکیز برطانیہ کی آشیرواد سے پیدا ہوئیں اور بعد میں یہ امریکہ کی آشیرواد انہوں نے حاصل کر لیں۔ اور امریکہ اور ہاؤس آف سعود کا اتحاد تو آپ کو پتہ ہے بہت مضبوط اتحاد ثابت ہوا، اور کتنے سال یہ اتحاد قائم رہا۔ اور یہ سارے کا سارا اتحاد کس کے خلاف تھا؟ پین عرب نیشنلزم کے خلاف، عرب نیشنلزم کے خلاف تھا، گمال ناصر کے خلاف تھا، باتھس کے خلاف تھا۔ جی ہاں، اگرچہ کچھ باتھس سے انہوں نے اتحاد بھی قائم کر لیا، اور سیکولر اینٹی امپیریلسٹ موومنٹس کے خلاف تھا، بشمول پی ایل او کے خلاف تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسرائیل نے اخوان المسلمین کو سپورٹ کیا، شیخ یاسین کو پی ایل او کے خلاف سپورٹ کیا؟ بالکل سپورٹ کیا۔ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر جمہوریت
کی کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ملٹری ڈکٹیٹر کے پیچھے ویسٹ کھڑا رہا ہے. جی ہاں, چاہے ایوب خان ہو, چاہے یحییٰ خان ہو, چاہے ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی حکومت ہو, یا مشرف کی انلائٹنڈ ماڈریشن کی گورنمنٹ ہو, چاروں ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے پیچھے امریکہ کی پاور موجود تھی. ان فیکٹ ویسٹ نے انہی سیکولر لیڈرز کو سپورٹ کیا جو کہ پرو ویسٹرن تھے, جس طرح شاہ آف ایران یا سہارتو آف انڈونیشیا یا ایوب اور مشرف کی میں مثالیں دے چکا ہوں. اور اسی طرح سے انہوں نے ان رجیمز کو بھی سپورٹ کیا جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ تھیں یا اسلامک تھیں یا شریعہ نافذ کرنا چاہتی تھیں مگر پرو ویسٹرن تھیں. یعنی کہ ویسٹ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ کوئی رجیم سیکولر ہے یا اسلامک ہے, ناٹ ایٹ آل. ان کے لیے میٹر کرتا ہے کہ وہ پرو ویسٹ ہے یا اینٹی ویسٹ ہے. اب خود ہی دیکھ لیجئے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ویسٹ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے سعودی عربیہ اور ایران کے اعتبار سے. دونوں بیسکلی ایک نہ ایک قسم کی تھیوکریسیز ہیں, دونوں ریلیجس اسٹیٹس ہیں, ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے. امریکہ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کو اس چیز سے غرض ہے کہ ان کے جو جیو اسٹریٹجک پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ کون سی ریاست سپورٹ کرتی. سعودی عربیہ ان کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سپورٹ کرے گا تو سعودی عربیہ کو وہ سپورٹ کریں گے, ایران اگر کرے گا تو ایران کو بھی سپورٹ کریں گے. ان کو اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں کہ وہاں پہ سیکولرزم آتا ہے یا اسلام آتا ہے. ان کو اس بات سے غرض ہے صرف اور صرف کہ وہاں پہ ایسی حکومت آنی چاہیے جو کہ پرو ویسٹرن ہے. آپ بھی اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں, ایویں اس بات کو آگے پیچھے چھپانے کی کوشش نہ کریں. مزید ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی تمام تھرڈ ورلڈ کے اندر جو سیکولر تھنکرز ہیں یہ در حقیقت اورینٹلسٹ ہیں. تیمور رحمان بھی اورینٹلسٹ ہوگا, پرویز اودبوئے ہو یا آسما جہانگیر ہو وہ بھی اورینٹلسٹ ہیں, فیض احمد فیض ہو یا دا گریٹ سبت حسن ہو وہ بھی اورینٹلسٹ ہیں, کیونکہ جو بھی سیکولرزم کی بات کرے گا ان کے نقطہ نظر میں در حقیقت وہ تو اورینٹلسٹ ہی ہو سکتا ہے. دس از این ابسرڈ آئیڈیا, دس از این ابسرڈ بائنری میں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت اس آرگیومنٹ کا پریمس یہ ہے کہ صرف اور صرف سائنس, ریشنلٹی, سیکولرزم ویسٹ کا معاملہ ہے اور مسلم سویلائزیشن یا ہندو سویلائزیشن یا ایسٹرن سویلائزیشن در حقیقت ایک ریلیجیس یا مسٹیکل قسم کی سویلائزیشن ہے. اس لیے یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اندازہ کریں آپ, اچھی طرح تاریخ پڑھنے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر عربز اب سائنس کو مزید, گریک سائنس کو مزید نہ ڈیولپ کرتے میڈیول پیریڈ میں جب کہ یورپ ڈارک ایجز میں تھا, تو وہ ساری کی ساری گریک سائنس, ایرسٹوٹل کی لرننگ سب کی سب تباہ و برباد ہو جاتی. یورپین تھنکرز خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عرب فلاسفرز کا ایک کلیدی کردار ہے یورپ کی رینیسانس میں. جی ہاں, یورپ کی رینیسانس میں. اس کا مطلب یہ ہوا دوستوں کہ ویسٹ کی جو رینیسانس ہے اس میں الکندی, الفارابی, ابن سینا, البیرونی, ابن ہشام, ابن رشد, ابن خلدون, ان سب کا بھی ایک کلیدی کردار ہے. کوئی بھی اچھا ہسٹورین اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا. تو پھر آپ کس منہ سے مڑ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ویسٹ جو ہے بڑا ریشنلسٹ ہے اور اسلام جو ہے اور مسلمان جو ہیں یہ تو جی بڑے مسٹیکل قسم کے لوگ ہیں, آبسکیورنٹسٹ قسم کے لوگ ہیں, ان کا سائنس سے کیا لینا دینا. یہ ایک ایسی بائنری ہے جو کہ پوسٹ ماڈرنسٹ بھی قبول نہیں کر سکتے, مگر ان کی آرگیومنٹس کے پریمیسز یہی ثابت کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں جب وہ اسلامک سویلائزیشنز کو یا مسلم سویلائزیشنز کو یا مسلمان دنیا پر یہ اسینشلائزنگ کوالٹی رکھ دیتے ہیں کہ اوتھینٹکلی مسلم وہی ہوتا ہے جو کوئی اسلامی نظام نافذ کرنا چاہے یا پھر بیسکلی ریلیجس اسکالر ہو. ان فیکٹ آپ دیکھیں ہندوازم کا کتنا فیسینیٹنگ ٹریڈیشن ہے. ہندوازم کے ساتھ بھی اس قسم کی بائنری پیدا کرنا بالکل ہی غلط ہے. ہندوازم کے اندر, اس کی فلسفی کے اندر, اس کی ریلیجن کے اندر ایسے چیزیں موجود ہیں جو کہ بیسکلی ایتھیسٹک ہیں. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے مگر یہ آئرنی ہے کہ ہندو ریلیجن کے اندر ایک ایسا نقطہ نظر بھی شامل ہے جو کہ ایتھیسٹ ہے, جس کو ہندوز قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے, اور یہ ایتھیسٹک بھی ہے, اس میں تھیزم ہے ہی نہیں. آپ اس کو خود ریسرچ کر سکتے ہیں, بڑے خوبصورت آرٹیکلز اس پر موجود ہیں کہ کس طرح جو ہندو ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے ان کا جو نقطہ نظر ہوا کرتا تھا در حقیقت وہ
تھیسٹک یعنی نان تھیسٹک ہوا کرتا تھا, وہ تھیزم پر بنیاد نہیں رکھتا تھا. اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ سائنس ڈٹرمنزم پر بنیاد رکھتا ہے, اس طرح ہمیں ہندو ڈٹرمنزم بھی ملتا ہے. ہندو ریلیجن کا حصہ ہے وہ, آجی وکاس اس کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ہمیں اور مٹیریلسٹ قسم کے آئیڈیاز ملتے ہیں میمامسا میں, سانکھیا میں, ہمیں بدھزم میں, جینزم میں. انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا بدھزم جو ہے وہ ایک تھیسٹک قسم کا ریلیجن ہے. انفیکٹ اگر آپ نے بدھا کی رائٹنگز کو پڑھا ہے تو آپ حیران ہوں گے یہ پڑھ کے کہ وہ ایک ایسا ریلیجن ہے جس کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن بھی بہت سارے بدھسٹ خود کرتے ہیں کہ یہ ایک ایتھیسٹک ریلیجن ہے. آئی نو دس ساؤنڈس کریزی, کیونکہ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ریلیجن اس طرف اور ایتھیزم اس طرف, مگر بدھزم کی سرٹن انٹرپریٹیشنز میں اور جینزم کی انٹرپریٹیشنز میں یہ حقیقت ہے کہ ان کی اپسٹمالوجیز, ان کی آنٹولوجیز کئی دفعہ مٹیریلسٹ ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی تھنکر یہ سمجھتا ہے کہ ڈٹرمنسٹ ontologies epistemologies یا پھر materialist ontologies epistemologies یا پھر rationalist ontologies epistemologies جو ہیں وہ صرف اور صرف ویسٹرن ہے, ان کے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے, تو بھائی جان پلیز تھوڑی سی ریسرچ کریں. یہ سب چیزیں ہم نے بھی ڈیبیٹ کی ہیں, مسلمانوں نے بھی ڈیبیٹ کی ہیں, یہ چیزیں ہندوؤں نے بھی ڈیبیٹ کی ہیں, یہ ہماری ریلیجس ٹریڈیشنز, ہمارے فلسافیکل ٹریڈیشنز کا حصہ رہی ہیں. کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سویلائزیشنز اسینشلی جو ہیں وہ ایک نقطہ نظر, ایک فلسافیکل نقطہ نظر سے ڈیفائن ہوتی ہیں؟ یہ تو ٹوٹلی انکریکٹ ہے. آپ ہمارے اندر جو انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی ہے اس کو اکنالج نہیں کر پا رہے. یہ اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ در حقیقت آپ ایک اورینٹلسٹ تھنکر ہیں, کیونکہ آپ ہماری سویلائزیشنز کے اندر ڈائیورسٹی کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اور اگر آپ کی اتنی ہی اسٹوپڈ اورینٹلسٹ قسم کی سوچ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ایسٹرن سویلائزیشنز جو ہیں وہ مسٹسزم کا شکار ہیں, وہ ریلیجن کا شکار ہیں, تو بھائی جان چائنیز سویلائزیشن کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ ویل ایکنالجڈ بات ہے کہ چائنیز سویلائزیشن کا جو ریلیجن ہے وہ بذات خود ایک ریلیجن ہے ہی ایسا جو ایتھیسٹک ریلیجن ہے. جی ہاں, کنفیوشنزم اور تاؤزم کسی قسم کے سپر نیچرل گاڈ کی بات نہیں کرتے. جس طرح جوڈازم, کرسچینٹی اور اسلام کے اندر ہم ایک ابراہیمک گاڈ کی بات کرتے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, تو چائنیز سویلائزیشن, پوری جو ایسٹ ایشین سویلائزیشن, کنفیوشنزم, ٹاؤزم اور میں نے آپ کو بتایا بدھزم اور جینزم کے اندر بھی کریٹر گاڈ ہے ہی نہیں. آپ اندازہ کریں یہ سارا کچھ ایسٹرن فلسفی کا حصہ ہے, تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹرن فلسفی جو ہے بس وہ یہی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ٹریڈیشن ہے مٹیریلزم کا یا لیٹ سے نان ریلیجس تھنکنگ کا یا ریشنل تھنکنگ کا, یہ تو صرف اور صرف ویسٹرن, ایکسکلوسیولی ویسٹرن ٹریڈیشن ہے. دس از ٹوٹل نانسنس, تاریخ کو مسخ کرنے کے برابر ہے. اور یہی معاملہ ان سوالوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے جو کہ فلسفے کے میدان میں آنٹولوجیکل کویسچنز, یہ پہلے بھی میں نے لفظ استعمال کیے تھے, آنٹولوجی اور اپسٹمولوجی, تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. آنٹولوجیکل کویسچنز ہوتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے, وہ کیا ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی فطرت کیا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی ہم ان چیزوں کی بات نہیں صرف کر رہے جو کہ زندہ ہیں, ہم ان چیزوں کی بات بھی کر رہے ہیں جو کہ مردہ ہیں, جو ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ تمام چیزیں, زندہ یا مردہ چیزیں, وہ کیا ہیں, وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہیں. یہ جو آنٹولوجیکل ڈیبیٹس ہیں, اس کے نتیجے میں دو بڑے فلسفے کے کیمپس ویسٹرن فلسفی میں قائم ہوئے, ایک آئیڈیلزم اور ایک مٹیریلزم. یہ چیزیں میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں, اور لیکچر سن لیجیے گا, اگر میں ان کو سمجھانے بیٹھ گیا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. مگر بہرحال آئیڈیلسٹک اور مٹیریلسٹ آنٹولوجیز ویسٹ کے اندر گریک زمانے سے ایگزسٹ کرتی ہیں, ہم گریکس میں بھی پائی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی پائی جاتی ہیں. انفیکٹ ایون جب کرسچینٹی تھی تو میری ہسٹری فلسفی سیریز آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو نومنلزم نظر آتا ہے, جو بنیادی طور پہ جان اسکوٹس وغیرہ کا آئیڈیا تھا, جو کہ ایک قسم کا مٹیریلزم ہے یا مٹیریلزم کا فور رنر ہے. تو اور یہی ڈیبیٹس ہمیں اسلامک سویلائزیشن کے اندر, ہندو سویلائزیشن کے اندر اور چائنیز سویلائزیشن کے اندر بھی نظر آتی ہیں. کہیں پہ مٹیریلزم زیادہ تگڑا ہے تو کہیں پہ آئیڈیلزم زیادہ تگڑا ہے وغیرہ. کہیں پہ کسی پیریڈ میں ایک جواب زیادہ تگڑا ہے تو دوسرے پیریڈ میں دوسرا جواب زیادہ تگڑا ہے. مگر آپ اسینشلائز نہیں کر سکتے ہماری سویلائزیشنس کو, یا کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب سویلائزیشنز آئیڈیلسٹک ہیں اور صرف ویسٹرن سویلائزیشن مٹیریلسٹک ہیں, کیونکہ یہ ایسے سوال ہیں جو کہ جو بھی انسان ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے.
اسی سے جڑے ہوئے اپسٹمک کویشچنز ہیں, یعنی اپسٹمالوجی کے کویشچنز ہیں کہ واٹ از نالج, ہاؤ ڈو وی ایکوائر نالج, واٹ آر دا کنڈیشنز فار جسٹیفائڈ بلیف, نالج کیا چیز ہے, کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا علم ہے, اور کیسے وہ مجھے علم ملا, اور کیا وہ چیزیں ہوں گی جس کے نتیجے میں کہوں گا کہ ہاں اب میرے پاس اس چیز پر علم ہے. اس کے نتیجے میں دو بڑے کیمپس بنے. ویسے تو اس میں بڑی ڈائیورسٹی ہے, مگر اس میں بھی آپ دو بڑے کیمپس میں لوگوں کو, فلاسفرز کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو ایکسٹریم اسکیپٹکس ہیں, اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں the world is intelligible, یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا کو سمجھا نہیں جا سکتا, سب کچھ مایا ہے, everything is an illusion, اس کو سمجھا نہیں جا سکتا, وہ ایکسٹریم اسکیپٹکس ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا کو ریشنلی آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی اپسٹمالوجی کے اندر بھی جو دو بڑے بڑے کیمپس ہیں جو ویسٹرن فلاسفی میں نظر آتے ہیں, سرکار وہ دو بڑے کیمپس ہمیں ایسٹرن فلاسفی میں بھی نظر آتے ہیں. کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسے سوال ہیں جو کہ صرف یورپینز کی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, یا صرف چائنیز لوگوں کی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, یہ تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہر سویلائزیشن کے پاس ایسے تھنکرز موجود ہیں جو کہ آئیڈیلسٹ یا مٹیریلزم کے درمیان ڈیبیٹ کرتے آئے ہیں, یا ایسے تھنکرز بھی موجود ہیں جو کہ اسکیپٹسزم اور انٹیلیجیبلٹی کے درمیان ڈیبیٹ کرتے آئے ہیں. اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں, مگر یہ دو بڑے کیمپس یونیورسل کیمپس رہے ہیں انسانیت میں, جہاں پہ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے, تو آٹومیٹکلی اس کے نتیجے میں ایسے کیمپس پیدا ہونے ہی تھے اور ہوئے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کہوں گا کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ تھرڈ ورلڈ تھنکرز کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے ٹریڈیشن سے ہی سائنس, سیکولرزم, ریشنلٹی وغیرہ یا آنٹولوجیکل اپسٹمولوجیکل کویشچنس کو جوڑیں. ہرگز نہیں, کیونکہ یہ یونیورسل کویشچنس ہیں, اس لیے ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں دیٹ وچ از ہیومن از ناٹ ایلین ٹو می. اگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بندہ بیٹھا کوئی ہیگل سے سیکھ رہا ہے تو آپ اس پہ لائن نہیں لگا سکتے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کلچرلی ہیگل جو ہے تو جرمن تھا, آپ کیسے اسے سیکھ سکتے ہیں. بھائی ہم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے, جب آپ نے ہم سے سیکھا تو ہم بھی آپ سے سیکھ سکتے ہیں, ایسی کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ سائنس ایک یونیورسل پروجیکٹ اس لیے ہے کیونکہ سائنس کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آپ کو زندگی کی کتاب سے سیکھنا ہوگا, اور زندگی کی کتاب کے ہم سب حصہ ہیں. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ جو سائنٹیفک کویشچنز ہیں در حقیقت وہ یونیورسل کویشچنز ہیں, اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر نقطہ نظر جو ہے وہ ہماری اپنی سویلائزیشن سے ہی جڑ کر میں نے نکالنا ہے, یا کوئی باہر سے نقطہ نظر سے میں سیکھ نہیں سکتا تبھی میں اوتھینٹک ہوں گا. بالکل ہی یہ بیوقوفانہ بات ہے, کیونکہ ہم اچھی طرح یہ بات بھی جانتے ہیں کہ عربوں نے اور مسلمانوں نے کتنی مختلف سویلائزیشن سے سیکھا. پیپر میکنگ انہوں نے چائنیز سے سیکھی, میتھمیٹیکل نیومرلز مسلمانوں نے ہندوؤں سے سیکھے, ہندوستان سے سیکھے, یہاں کے رہنے والے لوگوں سے سیکھے, اور پھر ان کے ذریعے اٹلی کے اندر فیبوناچی وغیرہ کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے. کون نہیں یہ تاریخ جانتا؟ تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ڈیبیٹ صرف ویسٹرن ڈیبیٹس ہیں, ایسٹرن ڈیبیٹس ہی ہیں نہیں. انفیکٹ یہ کہنا کہ سیکولرزم صرف ایک ویسٹرن پروجیکٹ ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ میں کبھی یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی کہ سیاست میں علماء کا کیا کردار ہوگا, تھیوکریسی ہونی چاہیے پالیٹکس میں یا نہیں ہونی چاہیے. کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. کیا آپ کا خیال ہے پوری تاریخ گزر گئی اور اس پہ کبھی ہم نے بحث نہیں کی؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ پوری تاریخ گزر گئی اور ہم نے کبھی اس بات پہ بحث نہیں کی کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کے درمیان سماجی معاہدہ کیا ہوگا, ان کے درمیان سوشل کانٹریکٹ کیا ہوگا؟ جو 1400 سال کی ہسٹری اسلام کی ہے یا جو ہزاروں سالوں کی ہسٹری ہندوازم کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی اس کے اندر کہ جی ہماری فیتھ تھوڑی مختلف ہے, کیسے ان چیزوں کو ریکنسائل کیا جائے؟ ہندوازم کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے انفیکٹ کہ وہ تو ایک سنتھسس ہے بہت سارے مختلف قسم کی ریلیجنس کا, پوائنٹس آف ویوز کا, موڈز آف ورشپ کا. اور آخر میں یہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم صرف اور صرف ایک ویسٹرن پروجیکٹ ہے تو دس از ٹینٹاماؤنٹ ٹو سیئنگ, یعنی کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی اور مستقبل یا حال کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے, ہمیں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اگر ضرورت محسوس ہوتی تو صرف ویسے آتی ہے. ہمیں خود نہیں نظر آتا کہ ہمارے اندر مائنورٹیز ہیں, ہمارے اندر مسلمان ہیں, نان مسلمز ہیں, مسلمز کے اندر اپنی لڑائی ہے, ہم نے یہ معاملات حل کرنے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. یہ کیا صرف ویسٹرن ایجنڈا ہے؟ کتنی سٹوپڈ قسم کی بات مجھے یہ لگتی ہے. آخر میں دوستو یہ کہوں گا کہ ویسٹ کے اندر جب سرمایہ دار طبقہ ابھر رہا تھا تو انہوں نے سیکولرزم کو اس مقصد کے لیے ایجاد کیا کہ فیوڈلزم کو ڈیفیٹ کیا جائے. ریلیجن کو ڈیفیٹ کرنا ان کا مقصد نہیں تھا, کلرجی کو ڈیفیٹ کرنا ان کا مقصد تھا, کیونکہ کلرجی بنیادی طور پہ فیوڈل تھی. مگر تیسری دنیا میں ہمیں کیا نظر آتا ہے
کہ یہاں کا سرمایہ دار طبقہ در حقیقت ویسٹ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے, اور ویسٹ کو اس چیز سے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں کہ ایسٹ کے اندر کوئی سائنٹیفک ریولوشن ہو جائے, یہاں پہ کوئی روشن خیالی پھیل جائے. نو, دے ڈونٹ کیئر. ویسٹ کو یہاں کی سائنٹیفک پروگریس سے کوئی غرض نہیں. ان کو اگر غرض ہے تو یہ غرض ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز اینٹی ویسٹرن نہیں ہونی چاہیے, جو ہم کہیں وہ مانتے رہیں تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ, یعنی جو سرمایہ دار طبقہ ہے جو کہ ویسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس نے ہمارے سماج کے اندر وہ سائنسی انقلاب برپا کیا ہی نہیں. اس نے کوشش ہی نہیں کی کہ یہاں پہ ایک سائنٹیفک ریولوشن ہو, لوگوں کو سائنسی ترقی ملے, لوگوں کو سائنٹیفک علم ملے. بس 2-4 لوگ ہیں جو لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یار تھوڑی سی سائنس سیکھ لو, تھوڑا سا فلسفہ سیکھ لو, تھوڑی سی اکنامکس سیکھ لو. باقی آپ نے دیکھا گورنمنٹ کو کوئی پرواہ ہے یا حکمران طبقے کو کوئی پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں. ان کے سامنے جو اوور ویلمنگ امپیریٹیو ہے, ان کا جو فوکس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری نمبر 1 حکومت نہیں گرنی چاہیے, اور نمبر 2 ہمارے ویسٹ سے تعلقات اچھے رہنے چاہیے. اس سے آگے ان کو سوچنے کی موقع ہی نہیں ملتا, گنجائش ہی نہیں ملتی. اور انفیکٹ سوشل کنٹرول کے لیے پاکستان کے اندر انہوں نے آپ کے سامنے پورا ایک اسلامائزیشن کا پروسیس شروع کیا, اور سائنٹیفک نقطہ نظر پھیلانے کے بجائے انہوں نے یا تو ہندوستان میں ہندوتوا پھیلایا یا پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کا اسلامائزیشن پروجیکٹ کیا. اور اس اسلامائزیشن پروجیکٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بارڈر پر نہیں صرف بلکہ پاکستان کے اندر TTP دوبارہ سے زندہ ہے, اور مذہبی انتہا پسندی اور سیکٹیرینزم جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا ہمیں کوئی طریقہ ہی نہیں نظر آ رہا. یہ سارا کام یعنی کہ ہماری اپنی سویلائزیشنز اور سوسائٹیز میں سائنٹیفک ریولوشن کرنے کا فریضہ اب سرمایہ دار طبقہ اور حکمران طبقہ نااہل ہے, کر ہی نہیں سکتا, کرنا ہی نہیں چاہتا. یہ کام بھی در حقیقت ترقی پسند بائیں بازو کے لوگ, سوشلسٹوں کو, مارکسسٹوں کو, ہم لوگوں کو ہی کرنا ہوگا. امید ہے آپ نے لیکچر انجوائے کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بہت ساری نئی باتیں, نئی ٹرمینالوجیز میں نے انٹروڈیوس کی ہیں, کئی انگریزی کی اصطلاحات بھی استعمال کی ہیں, ان کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا, مگر ان آئیڈیاز کو اور ان تھیمز کو آگے لے کر چلیں گے اور مزید ایکسپلور کریں گے اور ان پہ بات چیت جاری رکھیں گے. آپ اپنے خیالات, اپنے سوالات کی شکل میں میرے ساتھ شیئر کریں, اس پہ مزید اور ویڈیوز بناتے چلے جائیں گے اور اس لیکچر کے مختلف پہلوؤں کو مزید ایکسپلور کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.